बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हर तरह की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लायक है और अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम प्यारे रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत के साथ हमारे लिए उसवा हुसना बनाकर भेजा है। आज की इंशाअल्लाह इस वर्कशॉप के अंदर रमज़ान और रोज़ों के अहकाम व मसाइल वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा करम और बड़ी इनायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को एक बार फिर रमज़ान तक ला पहुँचाया है। रमज़ान के दिन शुरू होने ही वाले हैं और ये एक बहुत ही बड़ा बाबरकत महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। और ये बाबरकत क्यों ना हो, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि ये रमज़ान ही का महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल किया है। और ये कुरान ये एक ऐसी किताब है कि जो इंसानियत के लिए हिदायत है और इसके अंदर खुली बातें हैं और हिदायत के अंदर से तमाम तर मोती जो हो सकते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इसके अंदर हमारे सामने रख दिए हैं। और ये वल फ़ुरक़ान और यह हक़ व बातिल के अंदर तमीज़ करने वाली भी है। तो इस लिहाज से रमज़ान का महीना एक तरफ सयाम के साथ मखसूस है और उसके साथ साथ ये रमज़ान का महीना कुरान करीम के साथ भी उसकी एक गहरी निस्बत हमारे सामने आती है। तो आज इंशाअल्लाह इस वर्कशॉप का असल में मकसद ये है कि रमज़ान जो है, जो हर साल हमारी ज़िंदगी में आता है, ये इस दफ़ा ऐसे ही गुज़र ना जाए कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में आया और हम इससे फ़ायदा ना उठा सके। क्योंकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमारे सामने है कि हज़रत काब बिन अजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से फरमाया कि मिंबर लाओ। हम मिंबर ले आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए तो हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए और कहा, उस आदमी के लिए हलाकत है जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी हासिल ना कर सका। इसके जवाब में मैंने आमीन कही। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जनाब जिब्रील ने फरमाया कि हलाकत है उस आदमी के लिए जिसके सामने आपका ज़िक्र किया गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया गया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे। तो मैंने उसके जवाब में आमीन कही। फिर जब तीसरी सीढ़ी चढ़ा तो जनाब जिब्रील ने कहा कि जिस शख्स ने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, उसके लिए भी हलाकत हो। तो मैंने उसके जवाब में भी कहा आमीन।
تو یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے کہ جس کے اندر ہمارے سامنے یہ بات واضح آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جب بھی ہماری زندگیوں میں آئے تو وہ ایسے ہی گزر نہ جائے کہ ہماری زندگی ٹس سے مس نہ ہو، ہمارے معمولات بدلے نہ، اور رمضان کے مہینے سے بہترین فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو رمضان کے متعلق معلومات رکھتا ہے، اس کی اہمیت کو جانتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہیں احکام و مسائل ان کو سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ورکشاپ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو آج کے اس انشاءاللہ سیشن کے اندر ہم روزوں کے حوالے سے اور اسی طرح روزوں سے ہٹ کر جو رمضان کے متعلقہ اور امور ہیں جیسے تراویح ہے اور اسی طرح لیلۃ القدر ہے، قیام اللیل وغیرہ، اور اسی طرح صدقۃ الفطر اور خود نماز جو ہے یعنی نماز عید، ان سب کے مسائل کو مختصراً انشاءاللہ دیکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ تفصیل سے ہر چیز دیکھی جائے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے روزے کی فضیلت وہ ہم دیکھیں گے، پھر چاند دیکھنے کے مسائل، نیت کے مسائل، سحری اور افطاری کے مسائل، روزوں میں رخصت کے مسائل، قضاء روزوں کے مسائل، اور روزے میں جائز امور جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور اسی طرح وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہیں، روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اسی طرح نفلی روزے، اور اسی طرح ممنوع اور مکروہ روزے، اور اس کے بعد اعتکاف کے مسائل، صدقہ فطر کے مسائل اور نماز عید کے مسائل، اور اس پر ہم آج کے سیشن کو ختم کریں گے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے روزوں کے مسائل کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہم نے استفادہ کیا ہے محترم اقبال کیلانی ان کی کتاب روزوں کے مسائل سے، اور یہاں پر انشاءاللہ اس کو مختصراً ہی ہم نے اس کے اندر سے چیزیں چن کر یہاں پر رکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ روزہ، اور جس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ اگر روزے کے معنی کو سمجھ لیا جائے تو پھر روزہ جو ہے وہ خالی بھوک پیاس کا نام نہیں رہے گا، بلکہ اس کے اندر معنویت پیدا ہو جائے گی۔ تو صوم جس کی جمع صیام ہے، اس کا معنی ہے کہ کسی چیز سے رکنا اور اپنے آپ کو روکنا، اور صیام اس کا شرعی معنی جو ہے، یعنی ویسے تو صوم اس چیز کو کہتے ہیں کسی بھی چیز سے رک جائے، لیکن شریعت کے اندر صوم یا صیام کا معنی جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کی غرض سے فجر کے طلوع ہونے سے لے کر غروب تک کھانے پینے، جماع سے اور دیگر جن بھی چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے اس کے دوران ان سے رکے رہنا۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ بڑا ہی اہم ایک عمل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان 5 چیزوں میں شہادتین، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا، اس کے بعد نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا، اور آج کا یہاں پر جو موضوع اور رمضان کا ہمارا جو موضوع ہے وہ صیام کے حوالے سے ہے۔ تو رمضان کے روزے وہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ارکان اسلام میں سے ہیں، لہٰذا اس کی اہمیت بہت ہی اہم ہے۔ اگر کوئی شخص ان روزوں کا قائل نہ ہو تو وہ ویسے ہی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر ان روزوں کو فرض کیا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 پیش کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور ساتھ اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور تقوی ہمیں کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر فرمایا کہ قرآن کریم کا جب ذکر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو تقوی والے ہیں۔ تو لہٰذا اس قرآن کریم کے اندر سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس قرآن کریم سے رشد و ہدایت کے موتی جو شخص چننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اور یہ تقوی اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ یہ روزے ہیں، رمضان کے روزے۔ تو یہ روزے انسان کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ روزے جو ہیں ان کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے،
اور اس کی ایک آیت جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے پیش کی کہ رمضان کا مہینہ کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو اس مہینے کو اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کے لیے بھی چنا ہے۔ اور اسی طرح جب اس مہینے کے اندر جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پیش کیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ تو اس مہینے کے اندر صدقہ خیرات اور سخاوت جو ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ مل کر کھانا پینا اور ان کے غم میں شریک ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح رمضان میں عمرے کا ثواب جو ہے ایک حدیث کے مطابق حج کے برابر ملتا ہے۔ اور اسی طرح روز قیامت کے دن دو چیزیں جو انسان کی سفارش کریں گی، وہ ایک یہی قرآن اور دوسرا رمضان کے روزے ہیں کہ جو قیامت والے دن یشفعان، دو سفارش کرنے والے چیزیں بن کے آئیں گی اور اللہ رب العزت سے اس انسان کو جہنم کی نجات دلانے کے لیے سفارش کریں گی۔ اور روزے داروں کے لیے جنت میں اللہ رب العزت نے ایک خصوصی دروازہ بھی بنایا ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ تو اس سے رمضان اور روزے کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے استقبال کے لیے جنت کا ایک خاص باب مخصوص فرما دیا ہے۔ تو رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو چینز کے اندر، بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے انسان کے لیے اس مہینے کے اندر کام نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام مہینوں کے اندر جو لوگ مسجدوں کا رخ نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر سستی کرتے ہیں، تو یہ مہینہ ایک بڑا ہی بہترین جو ہے برکت والا مہینہ بن کر آتا ہے اور انسان جو ہے شیطان کے شکنجے سے بچ جاتا ہے اور دین کے کاموں کی طرف اس کا رجحان پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے روزے اور قیام، رمضان کی راتوں میں قیام کرنا یعنی نمازوں کے لیے اٹھنا جسے تراویح کہا جاتا ہے، تو یہ پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کی حالت میں رکھا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور احتساب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ اس احتساب سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے اس کے بدلے کی امید رکھے کہ اللہ رب العزت یقیناً اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونا اس مہینے کے اندر، کیونکہ رمضان کا مہینہ خود قرآن مجید کا مہینہ ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں رمضان کی فضیلتیں ہیں اور اس بارے میں اور بھی بہت سے احادیث مذکور ہیں، لیکن یہاں پر اس کو مختصراً آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو اب چلتے ہیں، رمضان کا آغاز ہوتا ہے، تو رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوا کرتا ہے۔ تو چاند دیکھنے کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم سب جانتے ہیں کہ چاند کو دیکھنے ہی سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ چاند 29ویں شعبان کو دیکھنا شروع کیا جاتا ہے اور ہمارے ملکوں میں بھی یہ یعنی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اگر 29ویں شب کو، شعبان کی 29ویں شب کو غروب آفتاب کے بعد چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے 29ویں شعبان کو چاند نظر نہ آئے، مثلاً بعض اوقات بادل ہوتے ہیں، گرد و غبار ہے، تو شعبان کا مہینہ پورا ہونے کے بعد رمضان شروع ہوگا۔ یعنی پھر ایسا نہیں ہے کہ انسان پھر اور کوئی یعنی ٹیوے لگائے اور طرح کے اندازے لگائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے بخاری مسلم کی حدیث ہے فرمایا کہ چاند کے دیکھتے ہی روزہ رکھو اور چاند کے دیکھتے ہی افطار کرو۔ یعنی چاند کے دیکھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر شرط قرار دی ہے رمضان کے روزے رکھنے کی اور اسی طرح عید کرنے کی۔ افطار کرو سے مراد عید کرنا ہے، یعنی رمضان کا ختم ہو جانا۔ اور اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو لہٰذا اگر چاند کسی وجہ سے نظر نہ آ سکے 29ویں کو تو پھر 30 روزے پورے کرنے ہیں اور اسی طرح 30 شعبان پورے کرنا ہے اور رمضان کا روزہ اس سے اگلے دن شروع ہوگا۔ تو اسی حوالے سے ایک اہم بات جو ہمارے سامنے وہ بھی رہنی چاہیے کہ ایک مسلمان کی گواہی پر روزہ جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ صحیح احادیث کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص عید والے دن آتا ہے۔ ایک شخص عید والے دن تقریباً 10 بجے یعنی سورج چڑھ چکا تھا، اچھا خاصا سورج اوپر تھا، زور سے کچھ دیر پہلے ایک شخص آتا ہے
اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید وغیرہ کی مبارکباد دیتا ہے، تو اس پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو روزے سے ہیں، کیونکہ یہاں پر چاند نظر نہیں آیا ہے۔ تو اس ایک بندے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادت لیتے ہیں، وہ شہادت دیتا ہے اللہ کے نبی کی کہ اللہ رب العزت کو وہ رب مانتا ہے اور اللہ کے نبی کو وہ رسول مانتا ہے، اور وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ چاند اس نے دیکھا ہے، وہ جس جگہ سے چلا تھا، چل کے اگلے صبح وہاں پر پہنچا ہے تو چاند دیکھ کر چلا تھا، تو لہٰذا اس کی گواہی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروا دیتے ہیں کہ آج جو ہے سب لوگ روزہ افطار کر دیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی گواہی پر روزہ شروع کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح عید بھی اسی شکل میں اسی طرح کی جا سکتی ہے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اگلے دن یا چاند دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ تو بہت موٹا نظر آ رہا ہے، یہ تو جناب ایک روزہ کھایا گیا، یا ایک عید جو ہے کل بنتی تھی اور آج بنتی تھی، تو اس پہ بہت باتیں چیتیں ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمارے سامنے ہے، جس میں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم چاند کو چھوٹا اور بڑا اس طرح سے نہ دیکھو، اللہ رب العزت اس کو دیکھنے والوں کے لیے ویسا کر دیتے ہیں، بڑا کر دیتے ہیں، اور آپ کو ایسے نظر آتا ہے جبکہ جس طرح سے دیکھا گیا وہ بالکل درست ہے۔ اور اسی طرح نیا چاند دیکھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسنون دعا بھی سکھائی ہے، جس کو ہم ابھی اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور جو اہم مسئلہ ہمارے سامنے رہتا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ بعض اوقات رمضان جو ہے اگر جو لوگ سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں تو روزوں کی تعداد میں کچھ فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر ایک شخص جو ہے روزوں کی تعداد میں اگر اس میں زیادتی ہوتی ہو، یعنی ایک ملک سے چاند دیکھ کر نکلا تو ایک روزہ وہ پہلے رکھ چکا تھا، جس ملک میں گیا اس دن میں اگلے دن چاند دیکھا گیا تھا، تو اس لحاظ سے اگر 30 روزے اس ملک میں جہاں پر وہ پہنچا ہے پورے ہوتے ہیں تو اس کے اصل میں 31 روزے ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر روزے بڑھ رہے ہوں تو اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ روزے چاہے وہ اس ایکسٹرا روزے کو ترک کر دے یا پھر وہ نفلی روزہ رکھ لے، نفل کے طور پر اس کو رکھ لے، کیونکہ اس کے 30 پورے ہو چکے ہیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ روزوں کی تعداد وہ صرف 30 ہی ہے۔ اور اگر تعداد کم بنتی ہو تو اسے چاہیے کہ عید ان لوگوں کے ساتھ کرے، اور پھر اس کے بعد جب عید کا دن گزر جائے تو اس کے بعد اسے چاہیے کہ اپنی تعداد پوری کر لے، یعنی اگر اس کے 28 روزے بنے ہیں تو وہ کم سے کم، کیونکہ کم سے کم روزوں کی تعداد 29 اور سب سے زیادہ 30 ہے، تو وہ اگر کم بن رہے ہیں 28 بن رہے ہیں تو اس کو 30 پورا کر لے۔ تو اب چاند دیکھنے کے حوالے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعا ہمارے سامنے آتی ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ تو یہ دعا کے الفاظ جو ہیں یہ مسنون ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جب چاند دیکھیں تو مبارکباد سے پہلے، یعنی ہم لوگوں میں بعض اوقات ایسی چیزیں رواج پا گئی ہیں کہ یہ دعائیں لوگوں کو یاد نہیں ہیں، لیکن سب سے پہلا کیا ہوتا ہے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد میں دوں گا۔ چاند دیکھنے کی پرواہ نہیں ہے اور چاند کے اوپر یہ دعا پڑھنے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم دیگر چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو ہمیں اسی چیز کی طرف جانا چاہیے جو ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے کہ اس میں چاند جب دیکھا جاتا تو اس پر یہ دعا کری جاتی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں رمضان کے روزوں کی طرف۔ تو روزے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ نیت کے مسائل کو دیکھتے ہیں کہ روزہ دار جو ہے جب روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے تو یہ روزے کی نیت کیا ہے؟ روزہ ایک عبادت ہے، تو وہ عبادت کی غرض سے روزے کی نیت کرتا ہے، اور اس کی نیت میں اس کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اب وہ روزہ شروع ہونے سے لے کر روزہ ختم ہونے تک ان تمام چیزوں سے رک جائے گا جس کا اللہ رب العزت نے اسے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ نیت کہلاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو ہر عمل نیت کے اوپر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ واجب روزے جو ہیں، یعنی جیسے رمضان کے روزے جو لازم ہیں، تو ان کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ یعنی رات کو اگر روزہ فجر سے پہلے کوئی شخص رات کے اندر اس کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت جو ہے وہ مانی جائے گی، اور اگر وہ طلوع فجر کے بعد نیت کرتا ہے رمضان کے روزوں کی، یعنی اگر وہ جاگ رہا تھا اس کے باوجود اس نے یہ نیت جو ہے یہ روزہ رکھنے کی جو بنائی ہے وہ اس نے صبح فرض کریں اٹھنے کے بعد بنائی ہے یا فجر کی نماز کے بعد کی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ واجب روزوں کی نیت جو ہے وہ رات ہی کے اندر کرنا ضروری ہے۔ البتہ نفلی روزے جو ہیں ان کے حوالے سے نیت جو ہے ظہر کی نماز سے پہلے کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا
صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن آپ جب تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ کیا کوئی کھانا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں پھر روزے سے ہوں۔ یعنی اس میں دیر سویر بھی کی جا سکتی ہے، ظہر سے پہلے پہلے تک روزے کی نیت ہو سکتی ہے، لیکن واجب روزے کی نیت جو ہے وہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے، یعنی رات کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اور چیز یہ کہ جو یہ نیت ہے یہ کیا منہ سے الفاظ کا نام ہے؟ تو یہ نیت کے جو منہ سے مروجہ الفاظ ہیں ہمارے عام معاشرے کے اندر معروف ہیں، تو ایسے کوئی الفاظ جو ہیں نیت کے اعتبار سے وہ صحیح حدیثوں سے کسی حدیث میں موجود نہیں ہیں، یعنی صحیح کا بلکہ کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہمارے معاشرے میں عام معروف ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ الفاظ بالکل جو ہیں اپنی طرف سے من گھڑت ہیں، اور اگر کوئی شخص تھوڑی بہت عربی جانتا ہے تو اس کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ جو نیت کر رہا ہے اس کا ترجمہ بھی بالکل مناسب نہیں بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو جبکہ وہ ابھی جو صبح روزہ ہے اس کی نیت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ آخری 29ویں روزے کو نیت کرتا ہے تو وہ کیا عید کے دن کی یا 30ویں روزے کو نیت کرتا ہے؟ تو کیا وہ کسی عید کے دن کی نیت کرتا ہے؟ تو ایسی بات نہیں، یعنی یہ بالکل بھی اپنی طرف سے بنائے گئے الفاظ ہیں۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب کوئی شخص رات کو اٹھا، اس نے تراویح پڑھی، اس نے تہجد پڑھی، اس نے سحری کھائی، اور سحری کے لیے پورا اس نے الارم لگایا اور پراپر طریقے سے اٹھا، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس کی نیت ہی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوا کرتا ہے۔ تو فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا وہ ضروری ہے، اور یہ دل سے کی جائے گی، اس کے لیے کسی قسم کے الفاظ جو ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں، جبکہ نفلی روزے کی بات جیسے ہم نے کر لی وہ کسی وقت بعد میں ظہر سے پہلے پہلے کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نیت کے حوالے سے ایک بات رہ گئی، وہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا جو ہے یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رائی فقد اشرک، من صلی رائی فقد اشرک، یعنی جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ دکھاوے کے لیے لوگوں کی خاطر رکھا، اللہ کی خاطر نہیں رکھا کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ بندہ روزے نہیں رکھتا، چلو میں بھی رکھ لیتا ہوں، تو جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا ہے تو اس نے شرک کیا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ وہ عبادت بنتی اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرتی، وہ شرک کی صنف میں سے چلی جاتی ہے۔ تو اب اس کے بعد سحری اور افطاری کے مسائل ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سحری اور افطاری جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو مؤخر کرنا چاہیے، سحری کو آخری وقت تک چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی یہ سنت یہ ہے کہ وہ سحری کو لیٹ تک کرتے تھے، یعنی بالکل فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے جو ہے اس وقت تک سحری کو مؤخر کیا جائے، یعنی ایسا نہیں کہ رات کو آپ 1 بجے اٹھے ہیں ابھی روزہ 3 بجے رکھا جائے، یعنی 3 بجے سے اذان ہوگی فجر کی، تو 1 بجے انسان کھانا کھا کر تو 2 گھنٹے پہلے ہی اس نے فارغ ہو بیٹھا ہے، تو ایسی یہ بات اچھی نہیں ہے۔ یہ سنت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستحب عمل بتایا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، انبیاء کا عمل نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سحری کو دیر تک مؤخر کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں وہ شاید اس کو بڑا مجاہدہ سمجھتے ہیں اور بڑی بات سمجھتے ہیں کہ جناب میں تو سحری کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کو برکت قرار دیا ہے کہ سحری کو کھایا جائے، اور اللہ کے نبی نے اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ چاہے کہ سحری کا کھانا برکت والا ہے، اس کو مت چھوڑو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یعنی اس رحمت اور جو فرشتے جو ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کے حصول کے لیے کوشش کریں اور سحری کو ضرور کھائیں۔ اس کے بعد سحری جو ہے جب انسان کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اب طلوع فجر سے غروب شمس تک افطار کرنے والی چیزوں سے رکے گا، یعنی اس کے بعد کھانا پینا اور دیگر امور جو ہیں اس انسان کے اوپر جو تقویٰ کے خلاف ہیں وہ اس کے اوپر حرام ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، اور اس سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے مراد یہ ہے کہ دن کی سفیدی اور اسی طرح رات کی تاریکی۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد اگر کوئی شخص اٹھ گیا ہے تو جان بوجھ کر وہ سحری کو ترک نہ کرے، اور افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ترک کرنے کی بجائے کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیں، یعنی اگر آپ کو بہت دیر سے بھی آپ کی آنکھ کھلی، صرف چند لمحے رہتے تھے اذان ہونے میں،
تو اس وقت بھی آپ کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیں، کچھ نہ کچھ پی لیں اور یہ برکت کو حاصل کر لیں۔ اور روزہ جو ہے افطار کرنے کے لیے اسی طرح سے غروب آفتاب جو ہے وہ شرط ہے، اور روزہ افطار کرنے کے لیے آپ تازہ کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کے اندر آپ کا سنت طریقہ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی روزہ افطار کرتے تو تازہ کھجور سے کرتے، اور اگر وہ نہ پاتے تو پھر تمر سے کرتے، یعنی خشک کھجور سے کرتے، اور اگر وہ بھی نہ پاتے تو پانی کے چند گھونٹوں سے ہی افطار کر لیتے۔ تو اسی طرح افطاری بھی ہمارے سامنے آیا کہ اس کو بھی کرنا جو ہے وہ سنت ہے، چاہے وہ تازہ کھجور مل جائے وہ، چاہے خشک کھجور مل جائے، تو انہی کو ہمیں فوقیت دینی چاہیے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں ایک اور معروف چیز ہے کہ نمک سے روزہ کھولنا، تو ایسی کوئی چیز صحیح احادیث میں یا احادیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ نمک سے کسی طریقے سے روزہ کھولا جائے، بلکہ آپ کے سامنے یہ 3 آپشنز آپ کے سامنے ہیں، تازہ کھجور اور اسی طرح اس کے بعد خشک کھجور یا پھر پانی، تو ان کے ساتھ روزہ کھولا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ جو کچھ کھانا پینا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر افطار اور روزے کی پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ اور روزہ افطار کرنے کے حوالے سے اس کی جو دعا ہے وہ ہمارے سامنے سنت سے جو آتی ہے، اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس ختم ہو گئی، پیاس بجھ گئی، پیاس جاتی رہی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ رب العزت نے چاہا۔ تو روزہ افطار کروانے والے کا اجر جو ہے، اگر کوئی شخص روزہ افطار کرواتا ہے، آپ نے کسی کے گھر میں افطاری کی ہے یا کوئی شخص آپ کو افطاری دے گیا ہے، تو اس کا اجر جو ہے روزہ افطار کروانے والے کا وہ بہت ہی زیادہ ہے اور روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ یا اسی طرح آپ خود کسی کو افطاری کرواتے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا ہے۔ اور روزہ افطار کروانے والے کو یہ دعا دینی چاہیے: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، کہ تمہارے پاس جو ہیں روزہ دار تم سے کھائیں پئیں اور نیک لوگ جو ہیں وہ تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے جو ہیں وہ تمہارے اوپر نازل ہوں، تمہارے گھر میں فرشتے آئیں۔ تو لہٰذا یہ بڑی ہی بہترین دعا جو شخص افطار کروائے اس کے لیے ہے، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ رمضان کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو افطاری کرواتے ہیں، ہم لوگ آتے جاتے ہیں، تو یہ بڑی ہی بہترین چیز ہے افطاری کی یہ محفلیں، ان میں جانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے گفٹ لے جانے سے زیادہ اس چیز کو لے جانا چاہیے کہ اس کو ایک بہترین دعا دیں، یہ اس کے لیے ایک بہترین گفٹ ہے کہ جس کا ہمیں جس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے اس کے بعد آگے روزوں میں رخصت کے مسائل وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں وہ کون سے امور ہیں کہ جس کی صورت میں روزوں میں رخصت دی جا سکتی ہے، روزے نہ رکھے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ جو شخص سفر کی حالت میں ہو یا مریض ہو تو وہ اس کو ایام الاخر، تو بعد کے دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کر لیں۔ تو لہٰذا سفر میں رہنے والے لوگ اور یا سفر کے اندر رہنے والے لوگ اور اسی طرح جو لوگ بیمار ہیں وہ اگر روزہ چھوڑنا چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ان کے لیے آپشن ہے، ان کے لیے درست ہے، جائز ہے، اور ان کو چاہیے کہ بعد کے دنوں میں وہ جتنے روزے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کو پورا کر لیں۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورتیں، ان کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے ان حیض اور نفاس کے ایام کے اندر، اور رمضان ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت جو ہے یا پھر حاملہ عورت جو ہے وہ بھی، اسے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی صرف قضا ادا کرے گی۔ اور اسی طرح سفر میں یا اسی طرح جہاد کے اندر جو شریک لوگ ہیں اور اس وجہ سے ان دونوں کے اندر جو دشواری ہوتی ہے اس کے پیش نظر اللہ رب العزت نے ان کو بھی روزہ ترک کرنے کی اجازت دی ہے، اور ان کے لیے ایک اور اجازت یہ بھی ہے کہ اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے۔ بلکہ اوپر جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یعنی جو لوگ سفر کے اندر ہیں یا بیمار ہیں اور اسی طرح جہاد کے سفر کے اندر ہیں، تو ان سب حالتوں کے اندر یا اور دودھ پلانے والی عورت ہے یا کوئی حاملہ عورت ہے، اگر وہ اپنے شوق کے ساتھ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو رکھ سکتی ہے، لیکن اگر اس کے دوران اگر اس کے اوپر یہ بھاری ہوتا ہو، بوجھل لگے، اور اگر وہ اس کو روزے کے دوران توڑنا چاہے تو توڑ سکتی ہے، اور اس کے اوپر صرف قضا ہوگی، اس کو روزہ توڑنے کا کوئی کفارہ دینا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہیں ہے،
اور اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھتا ہے تو اس کی بجائے وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اوپر کی جتنی چیزیں تھیں ان میں صرف قضا تھی، اور قضا سے مراد یہ ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں صرف اتنے روزے جتنے اس نے چھوڑے ہیں ان کو پورا کرے۔ لیکن بڑھاپا اور ایسی بیماری جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں کہ اب یہ اس بیماری سے ہٹنے والا نہیں ہے، اور وہ بیماری بھی ایسی ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس حوالے سے ان لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھنا جو ہے اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور فدیہ یہ ہے کہ اتنے یعنی جتنے روزے وہ چھوڑتے ہیں تو اتنے روزوں، یا اگر پورا مہینہ چھوڑا ہے تو پورے مہینے کے حساب سے وہ دوسرے لوگوں کو، غریب اور مساکین کو یا دوسرے لوگوں کو روزہ رکھوائیں، اور یہ ان کا فدیہ ہے۔ اور یہ تمام لوگ جو ہیں جن کو اللہ رب العزت نے روزے کی رخصت دی ہے، جیسے بیمار، سفر پہ، بڑھاپے میں، جہاد میں، اور یہ جو حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، یہ سب لوگ جیسے بیان کیا کہ اگر وہ شوق سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، اگر پورا کر پائیں کر لیں، لیکن اگر وہ نہ پورا کر پائیں تو اس صورت کے اندر انہیں چاہیے کہ وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، یعنی اگر توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، اس کی قضا ہوگی لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو تین لفظ اس میں بولے جاتے ہیں، ایک ہے فدیہ، ایک ہے کفارہ اور ایک قضا، تو ان کا کیا معنی ہے اور اس کے اندر کیا ڈیفرنس ہے وہ ہم اس کو جان لیتے ہیں۔ تو فدیہ وہ کیا چیز ہے؟ فدیہ اصل میں ایک بدلے کو یا تاوان کو کہتے ہیں، اور مسلسل بڑھاپے یا بیماری کی صورت میں جس میں قضا نہ دینے کی قضا دے ہی نہ سکتا ہو انسان، تو ایسی صورت میں فدیہ دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے اسے فدیہ کہتے ہیں۔ یعنی انسان اتنے دنوں کا کسی شخص کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یعنی روزہ رکھوا دے اور اسی طرح افطار کروا دے، تو یہ اس کی طرف سے فدیہ ہوگا۔ تو اسی طرح کفارے کا مطلب کیا ہے؟ تو کفارہ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا یا ڈھانپ دینا۔ تو رمضان کا روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے اور پھر جان بوجھ کر اسے توڑتا ہے، یعنی اسے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے، تو اگر اس کے باوجود جان بوجھ کر اس نے روزے کو توڑا یا اسی طرح اس نے ہم بستری روزے کے دوران کر دی، تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا، یعنی اس شخص کو قضا بھی دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور اس کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا۔ یہ بالترتیب ہے، یعنی اس میں سب سے پہلی آپشن کیا ہے کہ وہ شخص ایک غلام آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ مسلسل 60 روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر تیسرے نمبر پہ اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اس میں بعض احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں اگر کوئی شخص ان تینوں کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نہ وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے یعنی ایک غلام کو آزاد کر سکتا ہے، نہ ہی 60 روزے رکھ سکتا ہے، اس کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی اس کے اندر سخت نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے کچھ بھی صدقہ جو ہے جتنی اس کو توفیق اللہ نے دی ہے وہ صدقہ کر دے۔ جیسے کہ ایک صحابی جو ہے، ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور اس نے یہی فرمایا کہ میں نے ایک بہت بڑی ہلاکت والا کام کر دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کی قضا، اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ اور ہلاکت کا کام یعنی اس نے اپنے روزے کی حالت میں ہم بستری کی تھی، تو اللہ کے نبی نے یہی بالترتیب اس کو چیزیں بتائیں۔ جب اس نے کہا کہ یہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا تم اگر کوئی کھانے پینے کی کچھ بھی چیز ہے تو وہ بھی لے آؤ، تو اس کے پاس وہ بھی نہیں تھی، تو وہ پھر رکے، اور کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے ایک کھجوروں کی ایک ٹوکری جو ہے وہ لے کے آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹوکری اس شخص کو دے دی کہ اچھا چلو اب یہ لے لو اور یہ مسکینوں کو اسی سے کھانا کھلا دو۔ اور اس شخص نے کہا کہ مجھ سے زیادہ مسکین تو پورے مدینے کے اندر کوئی شخص نہیں ہے، میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا ہنسے کہ ان کی داڑھیں مبارک بھی جو ہیں وہ بھی نظر آنے لگی، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر تم ہی اس کو لے جاؤ۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد قضا تیسری چیز رہتی ہے، تو قضا یعنی وقت نکلنے کے بعد ادائیگی کرنا، اس کو قضا کہتے ہیں۔ یعنی رمضان نکل گیا اور رمضان میں حیض و نفاس کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر کسی شخص نے جتنے روزے چھوڑے تھے تو ان کو وہ بعد کے دنوں میں جو پورا کرتا ہے انہی کو قضا کہا جاتا ہے، جبکہ نفلی روزوں کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اس کے اندر کوئی قضا نہیں ہے۔ اور قضا روزوں کے مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے اور کرنا چاہیے، اور اسی کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے ان کو مکمل کر لیا جائے جتنا جلدی ممکن ہو۔ لیکن اس کو اگر کوئی شخص شعبان تک مؤخر بھی کرتا ہے یعنی رمضان سے بالکل 1 مہینہ پہلے تک تو یہ جائز ہے، اور یہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہمارے سامنے اس حوالے سے آتا ہے۔
اور اسی طرح فرض روزوں کی قضا آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں کہ انسان پے در پے، مثال کے طور پہ ایک شخص نے 30 کے 30 روزے کسی وجہ سے چھوڑے ہیں اور کسی بیماری کی وجہ سے، تو اگر بعد کے دنوں میں وہ رکھتا ہے تو وہ چاہے تو 30 کے 30 مسلسل روزے رکھ سکتا ہے، اور اگر چاہے تو ان کو توڑ کر، یعنی کبھی 2 رکھ لیے، 3 رکھ لیے، 1 رکھ لیے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حالت کے مطابق وہ شخص اس کے اندر سے چن سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص فوت ہو چکے ہیں، مرنے والے تھے، مر گئے، اور اب ان کی قضا، ان کے روزے باقی تھے، انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے، تو ان کی قضا اگر موجود ہو تو ان کو روزوں کی قضا جو ہے ان کے ورثاء کو رکھنی چاہیے۔ یعنی اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر روزے فرض تھے، وہ اس حالت میں تھے کہ روزے رکھنا ان کے اوپر لازم تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے روزے نہیں رکھے ہیں، یا سستی کی وجہ سے نہیں رکھے، یا علم کی وجہ سے نہیں رکھے، مطلب ان کے اوپر روزے تھے لیکن وہ نہیں رکھے ہیں، تو آپ لوگ جو ہیں ورثاء جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے حصے کے روزے رکھے۔ اور اسی طرح نفلی روزے جو ہیں ان کی کوئی قضا واجب نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے، یہ اہم مسئلہ ایک سن لی، کہ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا، یعنی ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، بادل تھے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے پاس کوئی اس طرح کی گھڑیاں، آج کے دنوں میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون، موبائل وغیرہ ہیں، اور ٹی وی وغیرہ اور بہت سی چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے پتہ کرنے کے ذرائع موجود ہیں، تو اس کو چاہیے کہ میکسیمم کوشش ایفرٹ کرے اور پتہ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس نے وقت سے پہلے افطار کر لیا اور بعد میں اسے پتہ چل گیا کہ جناب میں نے تو پہلے افطار کر لیا تھا، تو اس صورت میں اس کو قضا دینا ہوگی، یعنی اس کا وہ روزہ جو ہے ویلڈ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سحری کے وقت کھانا اس نے کھا لیا اور بعد میں اسے پتہ چلا اور اس پہ یقین ہو گیا، یعنی کنفرم بات اسے پتہ چلی کہ صبح تو ہو چکی تھی، یعنی فجر کی اب تو اذان بھی گزر چکی تھی، یا مثلا فجر کی اذان گزر چکی ہے اور اب نماز کے قریب کا وقت تھا، یعنی لیٹ اس نے کھانا کھا لیا اور اس کو پتہ نہیں چلا، لیکن بعد میں پتہ چلا اس کو، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر قضا واجب ہوگی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے بدلے میں اس نے کوئی کفارہ ادا نہیں کرنا ہے، کسی کو کھانا نہیں کھلانا ہے، تو ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، روزوں میں کچھ جائز امور جو ہیں ان کے بارے میں، کہ بعض چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر ان کو معلوم نہیں ہے، تو اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں ہم کر سکتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں نمبر 1 غسل کیا جا سکتا ہے، پانی میں ٹھنڈک کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے، اسی طرح تھوک اور بلغم اگر انسان نگلنا چاہے کسی وجہ سے تو نگل سکتا ہے، اور اسی طرح زبان کے ساتھ کھانا اگر چکھنا پڑے، جیسے خواتین گھر میں پکاتی ہیں، یا اسی طرح کوئی لوگ جو ہوٹلنگ کرتے ہیں، جو شیف ہیں، تو اگر وہ کھانا پکاتے ہیں تو اس طرح وہ چکھنا چاہیں تو اس کو چکھ سکتے ہیں، لیکن اندر نہ نگلے۔ اور اسی طرح بو اور فضا کو معطر کرنے والی، یعنی بہت زیادہ تیز پرفیوم ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں، یعنی اگر ان کو بھی سونگھتا ہے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس طرح سر میں تیل لگانے سے، کنگھی کرنے سے، آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں یہ بھی بڑا اہم ایک معاملہ ہے، اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس سے کوئی روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے، صحیح حدیثوں سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے۔ اور اگر کسی پر غسل فرض ہو، یعنی اگر کسی شخص پر احتلام کی وجہ سے یا ہم بستری کی وجہ سے غسل فرض ہے، لیکن وہ دیر سے اٹھا، یعنی اتنا دیر سے اٹھا کہ اب اتنے میں صرف وہ سحری کھا سکتا تھا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے، تو وہ سحری جلدی سے کھا لے اور اس کے بعد وہ غسل کر لے، یعنی نماز فجر سے پہلے غسل کر لے، یعنی وہ یہ نہ کرے کہ اچھا پہلے تو میں غسل کر لیتا ہوں اس کے بعد سحری کا وقت ہی نکل جائے، اور تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، اسے چاہیے کہ غسل کو مؤخر کر لے، اور لیکن وضو کر لے، اور وضو کر کے وہ سحری کھا لے، اور اس کے بعد غسل کر کے پھر نماز فجر کے لیے جائے۔ اسی طرح بھول چوک سے اگر کوئی شخص کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا وہ بھی جائز ہے، اور لیکن اس کے اندر یہ اہم بات یہ ہے، شرط یہ ہے کہ ایسا شخص ہو کہ جس کے جذبات پہ اس کو قابو ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات پر قابو نہ پا سکے اور وہ ہم بستری کر بیٹھے، تو اس صورت میں آپ کے سامنے پہلے بات آ چکی ہے کہ اس کے لیے پھر ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے مسواک کا استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے۔ مسواک کا استعمال کسی بھی وقت میں مشروع ہے، چاہے وہ زوال سے پہلے ہو یا بعد میں، یعنی پورے روزے کے دوران وہ مسواک کر سکتا ہے، بلکہ صحابہ کرام تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم روزے کی حالت میں اتنا زیادہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ کے نبی بڑی کثرت سے روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے۔
لیکن ان سے صرف ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مسواک خشک ہے تو پھر تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ تر ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ حلق کے اندر نہ جائے، وہ نگلے نہ اس چیز کو، کیونکہ نگلنے کا قانون آپ کے سامنے پہلے سے ہے کہ نگلا نہیں جا سکتا ہے کچھ۔ تو اسی طرح اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ روزے کو فاسد یا توڑنے والے جو اعمال ہیں وہ کون سے ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، ان کو غور سے ہمیں ان کے اوپر ان کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا دن کے وقت روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کچھ کھانے اور پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی اگر انسان کو معلوم ہے جان بوجھ کے اس نے کچھ کھایا ہے، اور بعض اوقات یہ لوگ مطلب جو نئے بچے جو روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں ان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو ان کی یہ تربیت کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کو تو کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن جیسے ہی صبح صادق ہو تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کام کی وجہ سے روزہ توڑنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی آج کے زمانے میں اگر ہم اپنے ملکوں کا جائزہ لیں تو روزے کچھ گرمیوں میں آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اکثریت، یعنی میں نے تو اپنے پچھلے پاکستان کے ٹرپ کے دوران بہت سے لوگوں سے ملا اور بہت سے لوگ روزہ رکھے ہوئے نہیں تھے، اور ان لوگوں کا صرف یہی ان کا ایک یعنی بہانہ کہہ لیں اس چیز کو کہ جناب بہت زیادہ گرمی ہے، کام بہت زیادہ سخت ہے، تو جناب اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ رہا۔ تو یہ شریعت کے اندر جو روزے کے یعنی جن کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکے ان میں سے نہیں ہے، یعنی کام کی وجہ سے چاہے جتنا بھی سخت ہو، یا اسی طرح یعنی کسی بھی اور وجہ سے گرمی کی وجہ سے روزہ توڑنا مناسب چیز نہیں ہے، اور اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور یہ غلط چیز ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو ہوٹلوں میں یعنی پاکستان میں جو ہوٹل کھانے پکانے کی جو چیزیں ہیں، شیف وغیرہ کا کام کرتے ہیں، یا اسی طرح اور کوئی مشکل کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اپنے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزہ توڑنا جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کے لیے سوائے چند کیٹیگری جو ہم نے پہلے بیان کر دی، ان کے علاوہ ہر ایک کے لیے روزے کو لازم ان کے لیے کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے بڑا واضح ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود روزے کی راتوں میں بیویوں سے ملنا جلنا اس کو حلال کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ روزے کی حالت میں اس کے ملنے جلنے کو اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو اس پر قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور اس کی بھی ترتیب آپ کو بتا دی کہ بالترتیب پہلے غلام آزاد کرے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اس کے بعد جان بوجھ کر قے کرنا، یہ بھی اصل میں روزے کے توڑنے کا باعث ہے، جان بوجھ کر قے کرنا۔ لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر قے نہیں کی، قے کرنا مطلب الٹی کرنا جسے ہم کہتے ہیں، وامٹ کرنا، تو اگر کوئی شخص یعنی جان بوجھ کر معدے میں سے سارا کچھ باہر نکال دے انگلی مار کر، یا ویسے جان بوجھ کر کسی اور طریقے سے، تو یہ جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کسی روزہ دار پر قے کا غلبہ آ جائے، یعنی خود بخود جان اس نے خود نہیں کیا ہے لیکن کسی اور وجہ سے قے بس اس کو آ گئی ہے اور اس کا اختیار اس میں نہیں ہے، تو اس کا سب کچھ اس کا جو آیا اور اس نے واپس اس کو نگل لیا، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یعنی جان بوجھ کر صرف قے جو ہے وہ روزے کو توڑنے کا باعث ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس کا خون نکلنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب بھی عورت کو حیض یا نفاس کے خون آ جائے، یعنی اس میں یہ اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ عورت کہے کہ جناب اب تو میرا پورا روزہ ہو گیا، صرف آخری 5 منٹ میں مجھے حیض شروع ہوئے یا نفاس کا خون آنا شروع ہوا، تو ان کسی بھی حالت کے اندر اگر روزے کے اندر اگر جب تک ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی یا اگر سورج ابھی غروب نہیں ہوا، تو غروب سے پہلے کسی بھی وقت اگر وہ حیض و نفاس کی حالت میں آ جاتی ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پر اس کی روزے کی قضا واجب آئے گی، کوئی بھی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، بعد کے دنوں میں جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں ان کو پورا کر لے۔ اور اس میں ایک وضاحت طلب بات ہے کہ جس آدمی نے روزے کی حالت میں بھول کی وجہ سے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی کھانے پینے کی بات ہم نے پہلے کی کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن بھول کے کھانا پینا اس کے اندر نہیں آتا ہے، بلکہ اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس پر لازم ہے کہ جیسے ہی اس نے
اس کو یاد آیا تو اس کو پورا کرے، یعنی پھر یہ نہ کرے کہ اس کو یاد آیا تو اب وہ کرے اچھا میں نے تو کھا لیا تو اب میں کھاتا چلا جاتا ہوں اور آج کا روزہ میرا کینسل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ جیسے ہی یاد آئے اسی ٹائم اس کو رک جائے، اس کو چھوڑ دے کھانے پینے کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے وہ قاعدے کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ یعنی کتنی بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات لوگوں کی حالتوں کو جانتے ہیں اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کھلا پلا دیتے ہیں۔ بعض اوقات بچے بھی اس طرح سے بھوک کی وجہ سے، اور ان کو بھول بھی جاتا ہے کیونکہ عادت ابھی نہیں ہے روزے کی، تو وہ کھا پی لیتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو جو ہے اگر وہ کھا پی رہا ہے تو اس کو بعد میں تانے نہیں دینے چاہیے، بلکہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے، لیکن اس کو جیسے ہی یاد آئے یا اس کو یاد دلا دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز جو منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے سے انسان کے پیٹ تک پہنچ جائے اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہر اس چیز سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے جس سے انسان کی غذائی حاجت پوری ہوتی ہے۔ یعنی اس سے مراد اصل میں کیا ہے، بعض اوقات انسان ڈراپس ڈالتا ہے ناک میں، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات وہ ناک سے حلق تک پہنچ جاتے ہیں، پیٹ تک چلے جاتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح بعض لوگ ایسے انجیکشن لگواتے ہیں کہ جو صرف طاقت کے انجیکشن ہیں، تو ایسے انجیکشن لگوانا بھی جائز نہیں ہے، ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ طاقت کے انجیکشن نہیں ہیں بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے مجبوری ہے، اگر وہ انجیکشن نہیں لگواتا تو اس سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں ایسا کام کیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم مختصراً نفل روزوں کے حوالے سے دیکھیں گے، کیونکہ نفلی روزے جو ہیں رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو بعض نفلی روزے اس حوالے سے بھی آتے ہیں، اور دیگر نفلی روزے اسلام نے ان کی بڑی جو ہے اہمیت اور ان کا بڑا اجر و ثواب گنوایا ہے۔ تو نفلی روزے اصل میں ایسے روزے ہیں کہ جو انسان اپنی مرضی سے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر رکھتا ہے، اور خصوصاً ایسے روزے کہ جو ہمارے سامنے سنت سے ثابت ہے، ورنہ آپ کسی بھی وقت آپ روزہ رکھنا چاہیں تو سال کے کسی بھی دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں، سوائے ان دنوں کے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا ہے، جیسے شک کے دن کا روزہ، جیسے مثال کے طور پر سعودی عربیہ کے اندر کل شام کو چاند دیکھا جائے گا، تو اس حوالے سے اس سے اگلا دن اب شک کا دن ہے، یعنی اگر چاند نظر نہیں آتا تو اگلا دن ایک شک کا دن ہے، یعنی رمضان شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ان دنوں کے اندر بھی اللہ کے نبی نے روزے رکھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح عیدین کے دنوں میں اللہ کے نبی نے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح خاص طور پر اگر کوئی شخص صرف جمعے کا روزہ رکھتا ہے، یعنی پہلے وہ کبھی بھی نہیں روزہ رکھتا، صرف جمعے کو ہی خاص رکھتا ہے، تو اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن دیگر دنوں میں اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک کام 10 گنا سے 7 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور البتہ روزہ اس میں شامل نہیں ہے، یعنی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، البتہ روزہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز کا اجر آپ کو معلوم ہے، گنتی کی شکل میں اللہ رب العزت نے اس کو بتا دیا ہے، لیکن روزے کا اجر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کا اجر جو اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے، اور جس کا اجر اللہ رب العزت اپنی جناب سے دیں، اپنے پاس سے دیں، تو وہ کیا ہی اجر ہوگا۔ تو اسی حوالے سے روزے جو نفلی روزے ہمارے سامنے بہت سے آتے ہیں جو خصوصاً مسنون ہیں، تو ان حوالے سے ہم چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 شوال کے مہینے کے 6 روزے ہیں، یعنی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے۔ اور اس میں یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ یہ 6 روزے ضروری نہیں ہے کہ فوراً عید کے بعد آپ رکھنے شروع کر دیں، آپ شوال کے مہینے کے اندر کسی بھی وقت ان روزوں کو جوڑ کر بھی، یعنی 6 کے 6 پورے اکٹھے بھی، اور یا پھر اگر وقتاً فوقتاً بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے، تو ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت قرآن و احادیث کے اندر آتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک کام اتنے محبوب ہیں کہ باقی دنوں میں نیک کام چاہے وہ جو بھی ہو ان کی ہمسری نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ان دنوں کے اندر بھی روزے رکھنا بڑا ہی افضل ہے۔ اور ان دنوں میں سے ایک دن خصوصاً جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے، یعنی عرفہ کا دن جو ہے، جس میں حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اس دن میں جو غیر حاجی لوگ ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس کا اجر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اجر یہ ہے کہ روزہ گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔
مسلم کی حدیث میں اس طرح سے ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کا روزہ جو ہے، تو محرم کی جو 10ویں کا روزہ ہے جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اس کا بھی بڑا ہی اجر و ثواب ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کے روزے کا ثواب اور جزا اللہ پر ہے، اور وہ یہ کہ یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو لہٰذا یہ عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے دیگر حدیثوں کے اندر یہ بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کیونکہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق بنتا ہے، میں ان کا حقیقی وارث ہوں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہمارے سامنے یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں دن کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور چاہت ہے وہ اس میں تھی کہ وہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھے اور 10 محرم کا بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ مسنون روزے جو ہیں اور اس طرح کے جو نفلی روزے ہیں ان کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا جو ہے، اس کی بھی احادیث کے اندر فضیلت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں اور پیر اور جمعرات کے روزے کو بھی اپنے جو شیڈول کے اندر اس کو رکھیں۔ اسی طرح ہر مہینے کے ایام بیض کے روزے، یہ ایام بیض جو ہیں یہ اصل میں روشن دن ہیں جن میں چاند جو ہے درمیان میں آ جاتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15واں، یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے دن کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ اور ان دنوں میں روزے رکھنا جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ کہتے ہیں، عبد الملک بن منہال اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، پس وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیض کے روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے یہ سارے زمانے کے روزے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے اور اسی طرح رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے سارے زمانے کے یعنی ہمیشگی روزے رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک دن کے بدلے یعنی ان کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، یعنی 3 روزے ہر مہینے کے مطلب 30 دن کے روزے، ہر مہینے کے اجر و ثواب آپ کو رکھیں گے 3 روزے، اجر و ثواب 30 دنوں کا ملے گا، اور رمضان کے مہینے کے تو روزے رکھتے ہی ہیں۔ تو اس طریقے سے اس شخص نے گویا کہ پورے سال روزے رکھے ہیں، پورے زمانے کے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہیں روزے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور اسی طرح آخر میں شعبان کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو شعبان کے مہینے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اور حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے غافل ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اور بعض احادیث کے اندر تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی پورے مہینے کے روزے رکھ لیتے تھے اس شعبان کے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات اس شعبان کے روزوں کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تو تم روزے نہ رکھو یہاں تک کہ رمضان آ جائے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے اصل میں بات ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، یہ وہ کہ جو لوگ عام دنوں میں یعنی شعبان کے انہوں نے عمومی طور پر روزے نہیں رکھے ہیں، اب شعبان کا نصف آ گیا اور اب ان کو یاد آیا کہ ہمیں شعبان کے روزے رکھنے چاہیے، تو اب ان کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اب روزے نہ رکھو، یعنی جب نصف پہنچ جائے تو اب پھر تمہیں روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے خود یعنی اگر وہ شخص پورے مہینے کے روزے رکھنا چاہتا ہے یا اکثر دنوں کے روزے رکھنا چاہتا ہے کہ شعبان میں وہ چاہے 10 روزے رکھنا چاہے، کچھ روزے شروع میں رکھ لیے، آخر میں رکھ لیے، درمیان میں رکھ لیے، تو یہ اس کی اجازت ہے۔ یہ اس شخص کے لیے حکم ہے کہ جو نصف کے بعد روزہ نہ رکھے، کہ جس نے پہلے روزے نہیں رکھے ہیں یا جس کا معمول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم ممنوع اور مکروہ روزے جو ہیں ان کو بھی سمجھ لیں کہ بعض روزے ایسے ہیں کہ جو ممنوع ہیں، اور یا پھر بعض روزے ایسے ہیں جو مکروہ ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں اس کے روزے رکھنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تشریق کے دن کھانے اور پینے کے دن ہیں، یعنی ان میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں،
البتہ حاجی کے لیے ان کے اندر روزہ رکھنا جائز ہے۔ اگر حج تمتع یا حج قران کرنے والا ہو تو قربانی اگر اس کو نہیں ملی ہے تو قربانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کے لیے ان دنوں میں روزے رکھنا جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، اور جسے طاقت ہی نہ ہو یعنی وہ قربانی نہ کر سکتا ہو تو 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے 10 روزوں کا جو حکم دیا ان میں سے 3 روزوں کی اجازت خود اللہ نے فرما دی ہے کہ وہ ان ایام تشریق میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے، یہ حاجی کی بات تھی، عام لوگوں کے لیے ان دنوں میں روزے رکھنا وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح شک والے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، اور وہ شعبان کا 30واں دن ہے جب رات کو بادل اور گرد و غبار کی وجہ سے اگر چاند نظر آنا ممکن نہ ہو۔ اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے شک والے دن روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور اسی طرح صرف رجب کے مہینے کے روزے رکھنا مکروہ ہے، یعنی کوئی شخص پورے سال روزے نہیں رکھتا ہے، اب وہ رجب کو اسپیشلی روزے رکھنا چاہتا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی، تو اگر صرف اسی مہینے کے روزے رکھے جائیں تو اس میں ان کی روایت اور جاہلیت کی روایت کو عام کرنے والی بات ہوگی، تو اس لیے اسپیشلی اس مہینے کے روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص ہفتے کے 2 روزے یعنی وہی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے، یا اسی طرح وہ مہینے کے 3 روزے ایام بیض کے روزے 13، 14، 15 کے روزے رکھتا ہے، تو ایسا شخص چاہے تو پورے سال میں کسی بھی مہینے کے اندر وہ روزے رکھ سکتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رجب کو خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا وہ بھی مکروہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، البتہ وہ آدمی رکھ سکتا ہے جس نے ایک دن اس سے پہلے روزہ رکھا ہو یا ایک دن بعد روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی خصوصی طور پہ صرف جمعے کا روزہ رکھنا وہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب طب کی نظر میں بھی روزوں کی حیثیت کیا ہے؟ روزے جلد کی بیماریوں کے علاج میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خون میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جلد میں بھی جو ہے یعنی جلد کے اندر بھی پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جلد میں مختلف قسم کی بیماریاں ان کے مقابلہ کرنے کی قوت طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح روزے معدے کے جراثیمی بیماریوں کے علاج میں بھی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کے اندر بہت سی طبی فوائد بھی رکھے ہیں، لیکن اس میں اہم بات جو سمجھنے کی ہے، یہ اس وجہ سے یہ خاص بات ہم نے یہاں پر ایک سلائیڈ اس کی بھی رکھی ہے کہ بہت سے لوگ روزے کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے طبی جو ہیں اس کے فوائد وہ بیان کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو بھی احکامات دیے ہیں اس کے اندر انسان کا دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا ہے، دونوں کا فائدہ موجود ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر صرف طب کی نظر سے کہ جناب میں اسے روزوں کے ذریعے اپنا طبی اپنی یعنی کہہ لیں باڈی ویٹ کم کر لوں یا میں فلاں بیماری کا علاج کر لوں، اگر صرف اس نیت کے ساتھ رکھتا ہے تو اس شخص نے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیا ہے، اور اس کے اندر اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، تو اس کے لیے اس طرح سے روزے رکھنا جائز نہیں ہے کہ انسان صرف طب کی نظر سے روزوں کو رکھے۔ ہاں اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ رب العزت کی فرض سمجھ کے وہ روزوں کو رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی بیماریوں کا علاج بھی فرما دیتے ہیں، تو یہ یقیناً اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اب اس کے بعد روزوں کے اندر اعتکاف بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی بڑا ہی عظیم عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ لغت میں کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کرنے اور اپنی جان کو اس کے آگے بند کرنے کو کہتے ہیں، یعنی انسان اپنی چیز کے اوپر اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لے، تو یہ اصل میں اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اپنے جان کو اس کے آگے بند کرنے کو، یعنی اب میں اپنی جان کو اس کے آگے نہیں لے کے جاؤں گا، اپنے آپ کو میں نے کنٹرول کر لیا ہے، تو یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور شریعت کے اندر اعتکاف کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد اپنے اور اوپر لازم کر لینا، یعنی انسان مسجد کے اندر سے باہر نہیں نکلے گا اور مسجد کے اندر عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لے گا، خالص کر لے گا، تو یہ عمل جو ہے یہ اعتکاف شریعت کے اندر کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی جو مشروعیت ہے یعنی اس کا جو حکم ہے، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اعتکاف کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی اس کی فضیلت اور اس کو ایک بڑی عبادت ہونے کا درجہ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے پردہ فرمانے تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی، یعنی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان کے اندر اعتکاف کرتے، اور
ازواج مطہرات یعنی خواتین بھی جو ہیں وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اعتکاف ہم اور ہم سے پہلی امتوں کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو قرآن کریم کی آیت سے بھی ہمیں اعتکاف کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ پہلی امتوں کے اندر بھی اللہ نے یہ عظیم عمل رکھا ہے۔ اعتکاف جو ہے، اعتکاف کرنا جو ہے ہر وقت یہ سنت ہے، یعنی یہ رمضان یا رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ دیگر اور مہینوں میں بھی اعتکاف کرتے تھے، یہ سنت عمل ہے۔ لیکن سب سے بہتر رمضان کا آخری عشرہ ہے جس کے اندر اعتکاف کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلسل سنت، جیسے پچھلی حدیث میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اعتکاف کی نیت کرنا، اعتکاف کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ثواب اور اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد کو لازم پکڑنے کی نیت کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا جا رہا ہو اس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، یعنی ایسی مسجد ہو کہ جہاں پر باجماعت نماز ہوتی ہے تو وہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر جمعے کا دن آئے گا درمیان میں یا اگر نماز کے لیے، تو نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مردوں کو خصوصی طور پر اس کا حکم دیا ہے۔ اگر جماعت ہی نہیں ہوتی ہے کسی ایسی مسجد میں تو وہاں پر وہ شخص اعتکاف میں کیسے بیٹھ سکتا ہے کہ جہاں پر وہ جماعت کے ساتھ نماز ہی ادا نہیں کر سکتا، یا اسی طرح جمعہ ہی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو بند کر لینا عبادت کی خاطر، یہی اصل میں اعتکاف کا اصل مقصد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے بغیر یا علاوہ اعتکاف ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ بھی ایک اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، اور یعنی اس جگہ سے بھی پتہ چلا کہ مسجدوں کے اندر اعتکاف ہوا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو گھروں میں اعتکاف کا ایک معمول ہمارے علاقوں میں ہے تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسری شرط اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بڑی ناپاکی سے پاک ہو، یعنی اس کے اوپر غسل فرض نہ ہوا ہو، وہ جنبی نہ ہو۔ پس جو آدمی غسل میں ہو اس کا اعتکاف جائز نہیں ہے، اور اسی طرح جو عورت حیض یا نفاس میں ہوتی ہے وہ بھی اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا مسجد میں ٹھہرنا ہی جائز نہیں ہے کہ ایسی عورت ایک عرصے کے لیے مسجد میں ٹھہرے۔ اب اس کے بعد ہم مختصراً لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی جان لیتے ہیں، کیونکہ رمضان کے اندر اس کی عظمت کے اندر ایک بہت بڑی عظمت کا سبب جو ہے وہ لیلۃ القدر بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ کوئی 84 ایئرز سے بھی زیادہ اگر ان کو کیلکولیٹ کریں تو اس سے بھی زیادہ کی عبادت جو ہے جو لیلۃ القدر کے باہر کی جائے، یعنی جس میں لیلۃ القدر شامل نہ ہو تو سب کی عبادت ایک سائیڈ میں، تو لیلۃ القدر کی ہوئی عبادت ایک سائیڈ میں رکھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا اتنا بڑا اجر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو لیلۃ القدر اصل میں اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا، اور اسی رات اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے، یا پھر اس لیے لیلۃ القدر کہا گیا ہے کہ جو آدمی اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے وہ بھی عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کا مرتبہ ہمارے سامنے قرآن کریم کے اندر ہے، جیسے اللہ رب العزت سورۃ القدر میں فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو اسی شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے، اور یہی وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ القدر ہی میں فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں نیک کام ان 1000 مہینوں کے نیک کاموں سے بہتر ہے، یعنی خیر من الف شہر، یعنی اس کے اندر کیا ہوا کام خیر یعنی زیادہ بہتر ہے، الف شہر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ۔ تو اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہ باذن ربہم من کل امر، تو اللہ رب العزت خود قرآن میں یہ بات بتاتا ہے کہ فرشتے اس رات میں اللہ رب العزت سے تمام کاموں کے فیصلے لے کر
اس زمین تک اترتے ہیں، اور اسی رات میں جو ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے شب قدر میں ایمان اور نیک نیتی سے احتساب کے ساتھ اللہ سے امید کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو خود چھپا دیا ہے ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ رات کون سی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو چھپا دیا ہے تاکہ مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں، خصوصی آخری عشرے کے وتر راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ کہ ان میں خوب عبادت کریں، ان میں خوب عبادت کی طرف جڑ جائیں، اپنے ذہن کو، اپنی قوتوں کو، توانائیوں کو اس کی طرف لگا دیں تاکہ اس رات کی عظمت کو پا سکیں۔ اور یہ جو آخری طاق راتیں ہیں وہ 21، 23 اور اسی طرح 25، 27 اور 29 کی راتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ان راتوں کے اندر عبادت جو ہے وہ خصوصی طور پر کرنی چاہیے، لیکن صرف انہی راتوں کے اندر عبادت نہیں بلکہ آخری پورے عشرے کے اندر عبادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معمول بناتے تھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ شب قدر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانیاں بیان فرمائی، یعنی اس کا خاص دن تو نہیں بتایا ہے کہ وہ دن کیا ہے، اس کو تو اللہ رب العزت نے محفوظ فرما لیا اور اس کو نہیں بتایا ہے، لیکن اس رات کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی، یعنی پہلے اللہ رب العزت نے شب قدر دکھائی ہے لیکن پھر اسے بھلا دیا گیا، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور وہ معتدل، یعنی اس کے اندر اس کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے، کیفیت کیسی ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ معتدل ہے، یعنی اس کے اندر نہ بہت زیادہ گرمی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہے، چمکدار ہے، روشن ہوا کرتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد رات ہے۔ اور اس رات کی صبح سورج سفیدی کی حالت میں طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج کے اندر وہ تپش اور کرنیں بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی ہیں بلکہ بڑی سافٹ کرنیں سفیدی کی حالت میں ہوتی ہیں، اور اس کی کرنیں جو ہیں یعنی بالکل نہیں ہوتی، یا کہنے کہ وہ بہت ہی سافٹ ہیں۔ اور اسی طرح شب قدر میں جو ہمیں اعمال، مستحب اعمال ملتے ہیں، ان میں ایک عمل جو ہے جس کو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں وہ اعتکاف ہے، کہ ان شب قدر کی راتوں کا اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف صرف شب قدر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، بلکہ بعض حدیثوں میں تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سال جو رمضان گزارا اس کے اندر 20 دن اعتکاف کیا ہے۔ اور اسی طرح شب قدر ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارنا جو ہے، یہ اس کے اندر ایک مستحب عمل ہے کہ شب قدر کو اللہ رب العزت کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ، اس کے اندر کسی کو شریک کیے بغیر خالص اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، خالص اس کے ساتھ دعائیں کی جائیں، اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اللہ رب العزت کی عبادت میں اس رات کو گزارا جائے۔ اور اسی طرح شب قدر ہی کے اندر ایک جو مستحب عمل ہمیں ملتا ہے وہ ہے اس رات میں دعا مانگنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں نے شب قدر جاگ کر گزاری تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں، یعنی کیسی بہترین بات ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں اور صحابیات جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بہترین سوال کیا کرتی تھی کہ اگر اس رات میں جاگوں تو میں پھر کیا دعا مانگوں۔ ہر ایک چیز کی وہ ہدایت جو ہے، رہنمائی اللہ کے نبی سے لیا کرتی تھی، وہ اپنے پاس سے چیزیں نہیں بنایا کرتے تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر بات میں، ہر چیز میں رجوع کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو اے اللہ آپ بخشنے والے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی یہ عربی کے الفاظ اللہ کے نبی نے ان کو بتائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رمضان کے اندر اگر ہم شب قدر کے اندر اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، اس کے رات کے اندر ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ آپ بخشنے والے ہیں اور بخشنے کو پسند فرماتے ہیں، پس مجھے بھی بخش دیجئے۔ تو لہٰذا یہ بڑی ہی عظیم، بڑی ہی بہترین دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اب اسی رمضان کے اندر
رمضان کے اختتام سے پہلے ایک اور عمل یا رمضان کے اختتام کے فوراً بعد جو کرنے والا عمل ہے وہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی بھی ہے۔ اور عید الفطر، اس عید کو جو رمضان کے فوراً بعد آتی ہے اس کو اسی لیے عید الفطر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر صدقات الفطر جو ہے اس کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے اس سے پہلے۔ تو صدقہ فطر کے چند مسائل وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ فرض ہے، یعنی یہ لازم ہے دینا۔ صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے، یعنی یہ انسان جب روزے کی حالت میں، انسان کوئی بھی چیز پرفیکشن کے ساتھ کر نہیں سکتا ہے کیونکہ پرفیکٹ ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو انسان سے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، روزے کی حالت میں بھول چوک اوپر نیچے ہو جاتا ہے، انسان کی نظریں، کبھی انسان اپنی نظروں کے ساتھ کوئی خرابی، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، اور کبھی یعنی کسی بھی طرح کی اگر اس میں کمی بیشی ہوئی ہے تو یہ صدقہ فطر جو ہے اس کو پاک کرنے کے لیے کافی رہتا ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا، یعنی یہ بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ بعض ہمارے بھائی دوست وہ اس کام میں بہت سستی کرتے ہیں اور وہ صدقہ فطر کو مؤخر کرتے 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 حتیٰ کہ عید کی نماز گزر گئی اور اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب کس کو دیں۔ تو میرے بھائی اس سے پہلے اگر ادا کی تو وہ پھر صدقہ فطر تھا، اور اب اگر اس کے بعد تم نے ادا کر بھی دیا ہے تو وہ صدقہ فطر اب شمار نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ یقیناً شمار ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بھی قبول فرمائیں گے، لیکن صدقہ فطر سے وہ شخص محروم رہ گیا ہے۔ اور اسی طرح صدقہ فطر کے مستحق لوگ جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی اب یہ کن کو دی جائے؟ تو یہ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کے حوالے سے جن کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، جن میں سر فہرست جو ہیں فقراء ہیں، اسی طرح مساکین ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو یعنی کسی بوجھ کی، جن کی گردن جو ہے وہ آزاد ہونے والی، یعنی کسی قرض کے بوجھ کے اندر ہے یا کسی جگہ پر قیدی ہیں، تو اس طرح کے لوگ، اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، اور پھر اسی طرح جو لوگ عاملین زکوٰۃ ہیں ان کے اوپر اس کو خرچ کرنا، اسی طرح جو لوگ تالیف قلب کے لیے، یعنی کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اگر زکوٰۃ کی رقم آپ دیں گے یا زکوٰۃ جن کو آپ دیں گے، اگر وہ اس سے آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، رغبت ان کو ہوتی ہے، آپ ان کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ سے کنارہ کشی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے، اور اس میں یعنی عمومی طور پر تو زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ غیر مسلموں کو ادا نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اس تالیف قلب کے اندر غیر اللہ یعنی غیر جو مسلمان ہیں، یعنی کفار جو ہیں، غیر مسلم لوگ جو ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ فطر یا زکوٰۃ جو عمومی زکوٰۃ ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے اگر ان کی تالیف قلب مقصود ہو۔ تو وہی لوگ، یعنی وہ تمام لوگ جو زکوٰۃ کے لیے مستحق ہیں، وہی لوگ صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں، یعنی انہی تمام لوگوں کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 1 صاع ہے، اور اس میں اہم بات تو یہ ہے کہ وہ صاع جو ہے یہ اصل میں پیمانہ ہے، ایک برتن ہے، اور اس برتن کے اندر کیا کچھ آ جائے تو وہ چیز اصل میں صدقہ فطر ہے۔ تو صدقہ فطر 1 صاع ہے، جس کو اگر اس کے اندر کوئی چیزیں مختلف ڈالیں تو مختلف چیزیں اپنے وزن کے اعتبار سے اس میں مختلف ٹھہریں گی، یعنی جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر اگر اس میں کھجوریں یا اس طرح مختلف چیزیں، تو یہ ایک فکس اماؤنٹ نہیں ہے کہ 3.25 کلو ہی آئے گا یا 2.5 کلو آئے گا، کیونکہ مختلف چیزیں وہ مختلف حجم رکھتی ہیں، تو لہٰذا اس میں کمی بیشی کا چانس ہے۔ تو اس لیے علماء نے اس کے اوپر پہلے سے ہی تقسیم کر کے، ضرب تقسیم کر کے، تو ان کے کچھ جو ہیں پہلے سے پیمانے مقرر کر لیے ہیں، لیکن اگر کسی کو میسر ہو کہ اس کے پاس صاع ہو، یعنی ایسا برتن موجود ہو، تو اس برتن کے اندر ڈال کے تو ان چیزوں کو پیمانے کو لکھ سکتا ہے۔ تو صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، ان سب کے اوپر فرض ہے، یعنی جو شخص بھی مسلمان ہے، آزاد ہے، چاہے غلام ہے، کچھ بھی ہے، چاہے آج ایک بچہ آج صبح پیدا ہوا تو اب گھر والا جو ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، وہ گھر کے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہر ایک کا صدقہ فطر جو ہے ان کو کاؤنٹ کر کے وہ ان کو ادا کرے گا۔ تو یہ صدقہ فطر جو ہے ہر ایک کے اوپر فرض ہے، یعنی اس کے اوپر آپ گردنیں گنیں گے کہ وہ کتنے لوگ ہیں، اس میں یہ نہیں گنیں گے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، روزہ اس نے رکھا تھا یا روزوں کے اندر وہ چوری کی اس نے، یا پیدا ہی روزوں کے بعد ہوا، تو ان سب کے اندر اس کے اندر یہ چیز نہیں گنے جائیں گی، بلکہ اس کے اندر اس کا موجود ہونا وہ دیکھا جائے گا۔
اور موجود ہونے کا بھی مطلب اصل میں یہ ہے کہ یعنی وہ اس شخص کے انڈر آتے ہوں، یعنی اس کی رعیت کے اندر ہوں۔ اسی طرح صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا وہ جو ہے یہ افضل ہے کہ غلے کی شکل میں دیا جائے۔ گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے۔ یعنی شریعت کے اندر یہ چند چیزیں جو ہیں وہ گنوائی گئی ہیں کہ گیہوں جو ہے یعنی گندم وغیرہ جس کو کہتے ہیں، اسی طرح چاول، جو، کھجور، منقع یعنی یہ جو خشک جو میوہ ہے، خشک جو انگور ہیں ان کو منقع کہا جاتا ہے، یا اسی طرح پنیر جو ہے، چیز وغیرہ، ان میں سے جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں یعنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے آپ وہ صدقہ فطر دیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کھاتے تو جو ہے بڑی بہترین چیز کھاتے ہیں، پنیر کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، مہنگی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن صدقہ فطر کے لیے جو انسان نکالے وہ کوئی سستی وستی چیز کو ڈھونڈ کے وہ دے، تو ایسا درست نہیں ہے، بلکہ اپنے استعمال کی چیزوں ہی کو دینا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی اصل جو اس کا وقت ہے وہ یہی ہے کہ آخری روزہ افطار کر لیا، اب رمضان جاتا رہا، اب رمضان کے بعد شوال کا دن، شوال کی رات آ گئی ہے، تو اب یہاں سے لے کر عید سے پہلے جو ہے یہ صدقہ فطر کا وقت ہے۔ اور لیکن بعض اوقات علماء جو ہے اس کے اندر کچھ جو ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ تھوڑا اس کو براڈ بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 دن پہلے بھی اگر کوئی ادا کرنا چاہے جیسے آج کل کے حالات کے مطابق تو وہ پہلے بھی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں کسی جگہ پر کوئی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کو دیا جائے، اور کسی دوسری جگہ پر زیادہ مستحق لوگ ہیں تو ان تک پہنچانے میں جو آنے جانے کا ایک معاملات ہیں، تو اس حوالے سے علماء نے اس طرح کی گنجائشیں کچھ نکالی ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی گھر کے اندر کچھ ملازم بھی ہیں جو پرماننٹ ملازم لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں، جیسے کچھ گھروں کے اندر ان کے جو ہیں صفائی وغیرہ کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے لوگ رہتے ہیں، یا اسی طرح جو ڈرائیورز ہیں، ڈرائیور حضرات ادھر رہتے ہیں، تو یہ تمام لوگ جو ان کے انڈر آتے ہیں ان سب کی طرف سے سرپرست کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ تو گندم کے حساب سے جو صدقہ فطر ہے وہ آدھ سا ہے، یعنی آدھا سا جو گندم جو ہے وہ ہے، اور اسی طرح ایک سا جو، یا اسی طرح کشمش یا کھجور، یعنی گندم ہوگی تو آدھا سا ہے، اور اگر جو یا کشمش یا کھجور میں سے کچھ ہو تو وہ 1 سا ادا کرے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر اصل میں ادا کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کی حکمت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو فرمایا کہ یہ صدقہ فطر کیا ہے، روزہ دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ یعنی ایک تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور وہ پاکی کیسے؟ انسان نے روزے کی حالت میں کچھ بےہودہ اعمال کیے، فحش باتیں کر بیٹھا، تو ان سے اللہ رب العزت اس کو پاک کر دے، اور دوسرا یہ کہ محتاجوں کے کھانے کا اللہ رب العزت اسی طریقے سے انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو اس کا صدقہ الفطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اب عید کے چند مسائل جو ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں کہ عید الفطر جس کو کہا جاتا ہے، اسی صدقہ فطر کی بنیاد ہی پر اس کو عید فطر بھی کہا جاتا ہے۔ تو عید الفطر جو ہے اس کے حوالے سے چند چیزیں ہمارے سامنے کہ عید کے دن جو ہے غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ سب پسندیدہ مستحب اعمال ہیں، یہ بڑے ہی بہترین عمل ہیں۔ اسی طرح عید کے روز اچھے کپڑے پہننا یہ بھی مستحب عمل ہے، یعنی بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اور نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں وغیرہ کھا کر جاتے تھے، اور ان میں بھی تاک کھجوریں کھائی جائیں تو یہ سنت ہے۔ اور اگر عید ہی کی بات کریں تو عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا، وہ مستحب ہے۔ یعنی یہ کوئی روزہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے پہلے اپنا ہی گوشت کھایا جائے، اپنی قربانی کا گوشت، تو یہ مستحب عمل ہے۔ نماز عید جو ہے وہ کہاں پر ادا کی جائے گی، تو یہ بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا جو ہے یہ اصل میں سنت عمل ہے، کہ اس کو علاقے میں سے باہر، جیسے یہاں پر ہمارے سعودی عربیہ کے اندر اور اسی طرح پاکستان انڈیا کے اندر بھی اس کا بعض اوقات انتظام کیا جاتا ہے کہ عید گاہیں مقرر کی جاتی ہیں جو علاقوں سے باہر بڑی جگہ ہیں، تو وہاں پر اس کو پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے،
اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی تاکید کی ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، جن کے پاس ایک چادر نہیں ہے تو وہ دوسرے کی چادر کے ساتھ اس کو شیئر کر کے وہ بھی عید کی نماز میں پہنچیں، اور جو عورتیں جو ہیں مصلی کے اوپر نہیں آ سکتی، یعنی اگر کوئی حائضہ ہیں یا اس طرح سے، تو وہ بھی عیدگاہ میں یعنی مصلی کے اوپر نہ بیٹھیں لیکن اس دعا کے اندر ضرور شریک ہوں۔ اس طرح اللہ کے نبی نے اتنی تاکید فرمائی۔ تو اس طرح عیدگاہ جاتے ہوئے ہمیں بکثرت تکبیر کہنی چاہیے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا جو ہے یہ سنت ہے کہ جب تک امام نہیں آ جاتا تو اس سے پہلے تک تکبیرات کہی جائیں۔ اسی طرح نماز عید ہی کے مسائل کے حوالے سے مزید چند چیزیں یہ ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیر کی جائے، اور عیدین یعنی دونوں عیدیں جو بڑی عید، چھوٹی عید یا عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان دونوں کے حوالے سے نماز تاخیر سے پڑھنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، یعنی ان نمازوں کو تاخیر سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے بعض اوقات ہمارے ملکوں میں تو یہ بہت لیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، یعنی ظہر کے قریب تک ٹائم پہنچ جاتا ہے، سورج بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، اور یہ سنت عمل نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ اس کو اشراق کے وقت ادا کیا جائے، خصوصاً عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے، یعنی بہت دیر کرنا اس یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ دیر سے پڑھنے سے مراد یعنی نسبتاً کہا گیا ہے کہ عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز کو تو فوراً اشراق کے ٹائم پڑھا جائے، اور اشراق کا وقت کیا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد، یعنی سورج جب تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے تو یہ وقت اشراق کا وقت کہلاتا ہے۔ تو اس وقت میں عید الاضحیٰ کو ادا کرنا وہ زیادہ بہتر ہے، اور عید الفطر کو اگر تھوڑا سا نسبتاً تھوڑا دیر کر دیا جائے، 10-15 منٹ کی بجائے اس کو 20-25 منٹ پر لے جایا جائے، تو یہ دونوں ہی مسنون عمل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور اسی طرح کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترے کا اہتمام کرنا بھی، یہ بھی ایک سنت عمل ہے، یعنی امام کو چاہیے کہ لازمی طور پر اپنے سامنے ایک پردہ ایک حائل کر لے، کوئی اس کے سامنے چاہے کوئی لاٹھی گاڑ دی جائے یا کوئی چیز رکھ دی جائے، تو یہ سترہ کسی نہ کسی قسم کا سترہ جو ہے وہ امام کے آگے کوئی پردے والی چیز، کوئی اونچی چیز وہ رکھ دی جائے۔ اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت نماز ہے، اس سے زیادہ یہ نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح نماز عید کے لیے اذان ہے اور نہ ہی اقامت، یعنی ان دونوں میں نہ ہی اذان کہی جاتی ہے اور نہ ہی اقامت کہی جاتی ہے، ان دونوں کے لیے یہ دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز عید کے بعد جب عید پڑھ چکیں تو تقبل اللہ منا و منکم کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے، یعنی یہ عمل صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ رب العزت قبول فرمائے ہم سے اور تم سب سے۔ تو یہ دعا ہمیں ایک دوسرے کو دینی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آپ نے روزے رکھے ہیں تو اللہ رب العزت ان تمام روزوں کو، ان تمام عبادات کو، رات کے قیام کو، تہجد کو، تراویح کو، اور اسی طرح آپ نے جو اعتکاف کیا ان سب کو، اور جو صدقات اور خیرات کی ان سب کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اسی طرح عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا جو ہے یہ بھی سنت عمل ہے، اور اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہے، یعنی بہتر تو یہ کہ دونوں ہی پڑھ لیے جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک چھوٹ دی ہے، اور وہ یہ کہ عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کر لی جائے تو بھی درست ہے، یعنی اگر ایک ہی دن جمعہ بھی آ جائے اور عید بھی آ جائے تو ان دونوں میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ عید کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد ظہر اگر امام صاحب نہ پڑھانا چاہیں اور ظہر کی نماز ادا کریں تو یہ درست عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی انفرادی طور پر اگر وہ کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو یہ درست نہیں ہے کہ جناب وہ گھر میں کہے کہ اچھا میں آج گھر میں ظہر پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے وہی اللہ رب العزت نے ہم پر مشروع کیا ہے۔ اور اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے، کوئی شخص لیٹ ہو گیا، نماز نہیں پڑھ سکا، عید کی نماز میں نہیں پہنچ سکا، یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہیں جا سکا، تو اسے 2 رکعت ادا کر لینی چاہیے، یعنی وہ خود بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے سامنے یہ پچھلے سال یہ معاملہ بھی آیا تھا پینڈیمک کے اندر، اس جو کرونا وائرس کی وجہ سے، کہ اس دوران مساجد جو ہیں بند تھیں اور عیدگاہوں کا انتظام نہیں تھا، تو اس صورت میں گھروں کے اندر نماز ادا کی جا سکتی تھی، اور اگر خدا نخواستہ اگر کبھی ایسا دوبارہ موقع ہو تو اس میں یہ ممکن ہے کہ آپ 2 رکعت گھر میں ادا کر لیں، اور اگر کچھ لوگ زیادہ ہوں تو مل کر ایک جماعت کی شکل میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں مختصر خطبہ جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد دیا جائے گا۔ عموماً جو ہے جیسے جمعے کی نماز میں نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز میں یہ عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔
اب نماز عید کا طریقہ جو ہے وہ بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں عیدیں ہیں، بڑی عید ہو یا چھوٹی عید ہو، ان کی دونوں کی نمازیں جو ہیں وہ ایک ہی جیسی ہیں۔ ان کی نماز میں 12 تکبیریں، یعنی ٹوٹل تکابیر جو ہیں وہ 12 ہیں، 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے، یعنی جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر ہم کھڑے ہوں گے تو 7 تکبیرات کہیں گے، اور پھر اس کے بعد قرأت امام کرے گا، اور اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ جو ہے وہ پڑھے گا، یہ پڑھنا سنت ہے۔ اور دوسری رکعت میں جب امام جو ہے وہ سجدے کر کے اٹھے گا تو قرأت سے پہلے، یعنی پھر اب اٹھتے ہی فوراً 5 تکبیرات کہے گا، تو اس طرح سے پہلے میں 7 اور بعد میں 5 تکبیرات، یہ زائد 12 تکبیرات ہو گئیں۔ تو یہ اس طرح سے کرنا جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت طریقہ عید کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ نماز عید کی جو زائد تکبیریں ہیں ان کے اندر ہاتھ بھی اٹھانے چاہیے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ایک حالت سے دوسرے میں جاتے اور یا اللہ اکبر کہتے تو اس کے اوپر تکبیر اور اس کے اندر رفع دین بھی کرتے، دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے تھے۔ اسی طرح نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب عمل ہے، یہ زیادہ بہترین اللہ کے نبی کی سنت کے قریب ترین عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے امام اگر اس کو یہ نہ آتی ہو، یا اگر گھر میں اگر آپ یہ خود کروا رہے ہیں، اگر کسی وجہ سے پابندی لگی ہوئی ہے، کسی جگہ پر لاک ڈاؤن ہے، جیسے کہ آج کل کئی ملکوں میں یہ لاک ڈاؤن کی شکل صورتحال ہے، تو اس میں اگر خود پڑھتے ہیں، اگر یہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو کوئی بھی اور 2 صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، پہلی رکعت میں کوئی اور صورت پڑھ لیں، دوسری میں کچھ اور۔ لیکن جو اصل سنت اور مستحب عمل ہے وہ یہ کہ پہلی میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ کو پڑھا جائے۔ اور اسی طرح ایک اہم بات، بہت ہی اہم بات وہ یہ کہ نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز سے پہلے جناب اتنی سنتیں جاتے ہی پڑھنا شروع کر دیں، جیسے کوئی، یعنی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی نفل ہے نہ کوئی سنت ہے کہ نماز عید سے پہلے پڑھی جائے۔ اب آخر میں ہم آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے واٹس ایپ گروپ کے اندر وہ بھیج دیں گے۔ یہ ایک رمضان کے حوالے سے ہم نے چیک لسٹ تیار کی ہے 30 دنوں کے حوالے سے، اور اس میں کچھ یعنی اس میں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے رہ بھی گئی ہوں، لیکن بڑی بڑی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں تاکہ انسان اپنا محاسبہ کرتا جائے کہ ہم نے رمضان سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک چیک لسٹ ہے، آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو پرنٹ کر لیں، دوسرے بھائیوں کو بھی یہ شیئر کریں کہ وہ سب لوگ اس کو پرنٹ کر کے اپنے گھروں میں رکھ لیں، ایون ہر بندہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لے، گھر میں آپ کی بیگم ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، سب کے لیے ایک ایک یہ ہونی چاہیے تاکہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ وہ آج کے دن اس نے کیا 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 ہے۔ تو اس میں ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، جیسے سحری کے لیے جاگنا کہ کیا وہ جاگ سکا یا نہیں سکا، وہ اس کو ٹک کرتا جائے یا اس کے اندر دائرہ لگاتا جائے۔ اسی طرح اس نے 5 کی 5 نمازیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں یا نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، اور اسی طرح تراویح کے اندر وہ شامل ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اس نے صبح کے اذکار، شام کے اذکار کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، تو ان کا بھی، یعنی اگر کوئی شخص پہلے نہیں کرتے تھے تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیں، صرف اللہ کی طرف رجوع کر لیں، مارننگ کے اذکار، ایوننگ کے اذکار، اور یہ اصل میں ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر ہم نے اچھے طریقے سے اس کو گزار لیا، اس پورے شیڈول کے اوپر عمل کیا، تو یقیناً الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے رمضان کے بعد بھی یہ چیز آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو شام کے اذکار، اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنا، تو اس میں بھی ایک بہترین آسان طریقہ، بعض لوگ جتنا زیادہ پڑھ سکیں اتنا ہی بہتر ہے، لیکن بعض لوگوں نے کم سے کم پڑھنے کے حوالے سے یہ چیز ایک سجیشن وہ یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد یا پہلے جو ہے 5 منٹ ضرور جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کو دے۔ اسی طرح چیریٹی، صدقات دینا، اور صدقات کے اندر یعنی اگر آپ پیسہ کوئی نہیں دے سکتے، حالات ایسے نہیں ہیں، تو ایک سمائل کرنا جو ہے نا، ایک بھائی کی طرف، مسلمان بھائی کی طرف، والدین کی طرف ایک اچھے انداز سے دیکھنا جو ہے یہ بھی اصل میں ایک صدقہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی جانے نہیں دینا ہے ہم نے۔ اسی طرح مسلمانوں کے حق میں، اپنے دوسرے بھائیوں کے حق میں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کے حق میں دعائیں کرنا، یہ بھی ہمیں اس رمضان کے اندر اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اس چیک لسٹ کے ذریعے ہم یہ سارے کام بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس طرح سلیپنگ سے، سونے سے پہلے اذکار جو ہیں، اسی طرح جو ہے ہم نے غیبت نہیں کرنی ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو ان چیزوں کا اہتمام جو ہے یہ بھی ہم نے اس رمضان کے اندر اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جو ہمارے جو رشتہ دار ہیں اور ہمسائے ہیں ان کا خیال کرنا ہے۔ بہت سے ہمارے رشتہ دار جو ہیں، بہن بھائی، قریبی رشتہ دار، قریب نزدیک دور کے،
رشتہ دار ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند رہتے ہیں، ان کی ہم نے مدد کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح ہمارے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس رمضان کو بڑے ہی بہترین انداز میں کریں۔ تو یہ چیک لسٹ ہمیں اس میں بہت فائدہ دینے والی ہے۔ اور اسی طرح دوسروں کو ہر روز ایک چیز اپنے اوپر لازم کرے کہ میں نے آج کیا اچھی بات کسی کو بتائی ہے، کوئی ایک آدھ ضرور چھوٹی سے چھوٹی بات، چاہے کسی کو ایک حدیث پڑھ کے سنا دے، کسی کو ایک قرآن مجید کی آیت بتا دے، کوئی اچھی بات کسی کو بتا دے، کوئی شخص کوئی برا کام کرے اس سے اس کو روک دے، یا اگر یعنی اسی طرح سے کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے۔ آپ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی برا چھوٹا نہ سمجھیں، اور دوسروں کو ضرور اس کے بارے میں اس کے اوپر ابھاریں، کوئی اچھی بات دوسروں کو کہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی روٹین میں لانا ہے۔ اس کے اندر ایک آدھ چیز نہیں ہے جو کچھ دوستوں نے مشورہ دیا تھا، میں کچھ یعنی میری کوتاہی ہے کہ میں اس میں شامل نہیں کر پایا، اور وہ یہ تھی کہ ان کے اندر، اور آپ لوگ اس کو آخر میں ایڈ خود بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سوشل میڈیا سے بھی تھوڑا سا دور رکھنا، یعنی اس کے اندر صرف جو مفید سوشل میڈیا اس کے اوپر تو رہیں کہ آپ کوئی اچھی بات شیئر کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی اگر قرآن و حدیث کی بات اس موبائل کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ہمارے وقت کا ضیاع بن جائے اور یہ فحاشی اور عریانی کا ذریعہ بن جائے، بےہودگی کا یہ سامان بن جائے، تو ہمیں اس سے اس پورے رمضان کے اندر پرہیز کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بچوں کے اندر بھی اس عادت کو ڈالنے کہ یہ جناب ایک رمضان ٹریننگ کا رمضان شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر ہم سب نے ان ساری چیزوں کا احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح ایک اور یہ بھی پیپر انشاءاللہ آپ کو شیئر کیا جائے گا رمضان ہی کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے چند منتخب اذکار اور دعائیں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر اکٹھی کر دی ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس کو آپ پرنٹ کر کے یا واٹس ایپ کے اوپر دیگر دوستوں کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اس لیکچر کے اندر بھی رکھی تھی، جیسے نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے اس کا ترجمے کے ساتھ، اسی طرح حصول رحمت کی دعائیں، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مہینہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ اور توبہ طائب ہونے کا مہینہ ہے۔ تو اس میں اسی طرح یہ چیزیں رکھی ہیں، سید الاستغفار بھی اس کے اندر شامل کیا ہے، دیگر استغفار کے اذکار جو ہیں وہ بھی رکھے ہیں، اسی طرح دیگر اہم اذکار جو ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کیے ہیں۔ جہنم سے پناہ کی دعائیں جو ہیں، سحری و افطاری کی دعائیں جو مسنون دعائیں ہمارے سامنے ہیں، اور اسی طرح روزہ افطار کروانے والے کے حق میں جو دعا ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ بھی اس میں، اور اس طرح لیلۃ القدر کی جو دعا آپ کے سامنے رکھی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں کا چھوٹا سا ایک پیج کے اوپر ہم نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید رہنے والا ہے۔ تو اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کچھ سپیڈ جو ہے وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑی تیز رہی ہوگی، امید ہے کہ یہ سب آپ سب کے لیے بہت مفید اور میرے لیے خصوصاً مفید رہا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا اور ایک دوسرے کو دین کی بات بتانا، اس کو اللہ رب العزت اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت یہ رمضان ہمارا ایسا رمضان ہو کہ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہوں، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے جنتوں کے فیصلے فرما دے۔ تو ہمیں یہ رمضان اس انداز میں گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو ہم سب کو قبول فرمائے، ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے یہ دن جو ہیں ہمیں دوبارہ نصیب ہوں۔ ابھی چند دن رہ گئے ہیں لیکن زندگی کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔